हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है लव स्टोरीज़ इन हिंदी में, जहां मोहब्बत के एहसास दिल को छू लेने वाली कहानियां, बोल्ड रोमांटिक स्टोरीज़ और रिश्तों की खूबसूरत दुनिया आपका स्वागत करती है। अगर आपको रोमांटिक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां, लव स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खूबसूरत कहानी। आज एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ था। वो नेक से तैयार होकर अपनी शानदार पर्सनैलिटी को एक साथ आईने में देखता, 3 पीस सूट पहने, महंगा परफ्यूम स्प्रे करता हुआ मुस्कुराया। काश जैसा सब नज़र आ रहा है ऐसा ही हकीकत में होता। उसकी आंखों में लम्हा भर को हसरत के रंग उभरे और फिर सर झटक कर बाहर निकल आया। बाहर खड़े मुलाजिम ने सर से पैर तक उसे देखा और फिर हाथ में पकड़ा बुके उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये सर का हुक्म है और उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना काम मुकम्मल करोगे। उसने लब दबाकर सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी रवाना हुई मगर उसका जहन मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था। खूबसूरत गुलदस्ता लेकर मिस्टर हाशिम के घर पहुंच गया था, जहां मिस्टर एंड मिसेस हाशिम ने उनका निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उनके शानदार बंगले से मरूब होता वो डाइनिंग रूम में आ बैठा। दोनों मियाँ बीवी उससे बातों में मशरूफ थे, जिसका वह फर्जी मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रहा था। लेकिन दर हकीकत सारा ध्यान एक ही सवाल पर अटका हुआ था कि इनकी बेटी परीज़े कहाँ है, जिसके लिए वह सारी मेहनत कर रहा है। मुंह उठाकर पूछना मुनासिब नहीं था, लिहाजा सब्र कर कर बैठा रहा। शायद ये लोग भी खुद ही थोड़ी देर तक परीज़े को बुलाकर उसकी मुलाकात करवा दें। परीज़े नहीं आई अभी तक। हाशिम साहब ने बिलाखिर पूछ ही लिया। दाऊद ने ये पहलू बदला। दिल तेज़ी से धड़क उठा था। मिसेस हाशिम मुस्कुराईं। वो बस आती ही होगी, आप लोग आ जाएं, खाना लग गया है, मिसेस हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। वो सब खाने की मेज़ के गिर्द बैठे थे। तभी मिसेस हाशिम खुशी से बोली, ले परीज़े भी आ गई। वो अपने में दाखिल दरवाजे की जानिब देख नहीं पाया था। उसकी पीठ थी, लिहाजा वो आने वाली को देख न सका, लेकिन वो ख्याल उसे बेताब कर गया था कि न जाने वो कैसी होगी, वो पहले क्या बात करेगा उससे। तब तक वो घूमकर उसके मुकाबिल अपनी माँ के करीब आकर बैठ चुकी थी। उसे देखते ही दाऊद को लगा जैसे सब कुछ थम सा गया है। वह नाजुक से जिस्म वाली एक प्यारी सी लड़की थी, जिसने हल्के प्याजी रंग में कॉटन का सूट पहन रखा था। दुपट्टा कंधे पर था और कमर तक आते बाल पोनी टेल में बंधे थे और बालों पर मोहन से मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। वो उसे एक नज़र देखती ही नज़र झुका गई थी। बेटा, आप हैं दाऊद साहब, इनके साथ ही तुम्हारे पापा ने बिजनेस डील की है। दाऊद तो उसे देखकर खो सा गया। इतनी मासूम और खूबसूरत थी वो। हेलो, उसने ऐसे ही से कहा। उसकी आवाज़ भी उसके जैसी नाजुक थी। तारुफ के बाद खाने का आगाज़ हुआ और साथ साथ हाशिम साहब दाऊद से बातें कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों बहाने से वहाँ से हट गए थे। अब कमरे में बस ये दोनों एक दूसरे के सामने थे और उनके दरमियान खामोशी थी। गलीबन दोनों मियाँ बीवी ने जानबूझकर उन्हें ये तन्हाई फराहम की थी। खाना बहुत अच्छा बना है। खामोशी तोड़ने की कोई और बात ना मिली तो दाऊद ने तारीफ कर दी। थैंक्स, वो मुस्कुराई, बट ये मैंने नहीं बनाया, मुलाजमा ने बनाया है। उसने सादगी से साफ गोई का मुजाहरा किया। आपको खाना बनाना नहीं आता? दाऊद ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। बहुत शानदार तो नहीं कि लाजमी तारीफ की जाए, लेकिन हाँ, बना लेती हूँ। खाना बनाने पर ना सही, अपने बारे में सच बोलने पर जो तारीफ बनती है। ये बात दाऊद ने दिल से कही।
اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے بعد وہ داؤد کو اور پیاری لگی۔ ان لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر بالآخر داؤد نے رخصتی لی۔ گھر آ کر بھی اس کا سارا دھیان اس ایک لڑکی کی مسکراہٹ پر اٹکا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر وہ پیاری سی لڑکی چھائی تھی۔ تبھی من کر رہا تھا کہ سارا ناٹک چھوڑ چھاڑ کر بس فوراً اس سے شادی کر لے اور وہ اس کی باہوں میں ہو، پرسکون زندگی گزارے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے صبر کرتے ہوئے پاس پڑے تکیے کو باہوں میں بھیجے ہوئے آنکھیں موڑ کر تصور کرنے لگا کہ بس پریزے اس کے پاس ہے۔ آج دن اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آج اس کے باس کی طرف سے تیار کیے گئے اس کے نقلی انکل آنٹی اس کا رشتہ لے کر ہاشم کے گھر جانے والے تھے۔ داؤد کو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ منع نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی اچھی ڈھاک بیٹھائی تھی ان دونوں پر، اور یہی ہوا بھی۔ دونوں میاں بیوی نے سوچنے تک کی مہلت نہ لی اور فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ ہاشم صاحب تو جیسے اسی پیشکش کے انتظار میں بیٹھے تھے اور اسی ملاقات میں شادی کی تاریخ رکھی گئی جو اگلے ماہ کی تھی۔ اتنی جلدی اس سب پر سد شکر انہوں نے کوئی سوال نہیں کھڑا کیا، کہیں رشتہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جمال احمد تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جو سوچا تھا وہی سب ہو رہا تھا۔ وہ ہاشم کو پوری طرح برباد کر دینا چاہتا تھا، اور اسے برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کی جان سے پیاری بیٹی کو تکلیف پہنچا کر دینا تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ داؤد کی ڈیشنگ پرسنالٹی دیکھنے کے قابل تھی۔ ڈیشنگ تو وہ تھا ہی، قیمتی لباس اور شاہانہ رہن سہن میں اسے پوری طرح بدل دیا تھا۔ کب شادی کا دن آ پہنچا پتہ ہی نہیں چلا۔ عالی شان ہال میں اس وقت خوشی سے بھرپور جشن اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ داؤد اور پریزے کا نکاح ہو گیا تھا۔ داؤد کی طرف سے شریک سارے نقلی دوست احباب نبی نے ارینج کیے۔ اس میں داؤد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن پر تھا، جو سرخ جوڑے میں دلہن بنی اس کی بےتابیاں مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ خود بھی سیاہ شیروانی میں خاصا جچ رہا تھا۔ خوشی تو آج مسٹر اینڈ مسز ہاشم کی بھی دیکھنے لائق تھی کہ اتنا اچھا داماد جو ملا تھا۔ تمام رسومات کے بعد پریزے اور داؤد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ رات بھی آ گئی۔ داؤد بیڈ روم میں داخل ہوا تو مدھم روشنی میں کمرہ کسی خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ پھولوں سے سجا ہوا بستر، فضا میں پھیلی خوشبو، اور اس کے بیچوں بیچ دلہن بنی پری سر جھکائے مہندی سے سجے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ داؤد خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور رنمائی کے تحفے میں دیا گیا ڈائمنڈ لاکٹ اس کی گردن میں سجا دیا۔ ٹھنڈی چمکدار چین جب اس کی گردن کی جلد سے ٹکرائی تو پریزے کی ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پری کا مہندی والا ہاتھ تھاما، آہستہ آہستہ انگلیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ پری کا چہرہ خوشی سے گلنار تھا۔ داؤد کی نظریں ہر چیز سے ہٹ کر اس کے شوخ لبوں پر تھیں۔ ہلکی ہلکی کپکپاہٹ لیے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ وہ نرمی سے جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس کے لبوں سے لگا دیے۔ پری نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ داؤد جنونی انداز میں اس کے لبوں کو چومتا بے خود ہو رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپری لب کو چومتا تو کبھی نچلے لب کو چوستا۔ پریزے نے اس کی شرط کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی ہو۔ داؤد کی قربت اس کے لیے کسی آندھی کی طرح تھی جو جفت کی دیواریں گرا رہی تھی۔
داؤد ایک لمحے کو رکا، اس کی پیشانی سے ٹک گئی۔ بے ترتیب سانسیں، تیز دھڑکنیں اور وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے پری کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، انگوٹھے اس کے گالوں پر ٹھہرے۔ پری نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہوں میں ایسی شدت تھی کہ اس کا دل لرز گیا۔ وہ دوبارہ قریب ہوا، اس بار نرمی اور بے قراری کے اعتزاز کے ساتھ، جیسے وہ ہر لمحہ یاد میں قید کر لینا چاہتا۔ پری کی سانسیں بکھر گئیں، اس کا وجود اس قربت کے ردم میں ڈھلتا چلا گیا۔ اس نے داؤد کی گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کیا، اور بے خود بھی۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ تپش، سب کچھ ایک ہی احساس میں سمٹ آیا تھا۔ مدھیم روشنی میں پھولوں سے سجا بستر اس کے بے قابو سانسوں کا گواہ بن رہا تھا۔ داؤد نے پریزے کو آہستہ ہی سے ہی اپنے قریب کیا تو وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر خود ہی اس کی قربت میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کی گرفت میں ایک بے قراری تھی، ایسی جو چھپانے سے اور نمایاں ہو جاتی۔ پریزے کی پلکیں جھلکی تھیں، ہونٹوں پر لرش اور دل کی دھڑکن حد سے تیز۔ داؤد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی اور شدت کا حسین انتظار، اور پیشانی اس کی پریشانی سے ٹکا دی۔ سانسیں آپس میں الجھیں تو فضا میں ایک نشہ سا پھیل گیا، وہ لمحہ جس میں وقت رک جاتا ہے۔ اسی لمحے میں وہ دونوں کھو گئے۔ داؤد کی باہیں اس کے گرد مضبوط ہوئیں، جیسے وہ اسے اپنی دنیا میں محفوظ کر لینا چاہتا۔ پریزے نے بے اختیاری اس کے قریب ہو کر خود کو اس کے اعتماد کے حوالے کر لیا۔ حیا اور چاہت ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ بستر کی نرمی، پھولوں کی خوشبو اور دلوں کی بے قراری، سب ایک ہی ردم میں ڈھل گئے۔ وہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ اگلی صبح داؤد اس سے پہلے ہی جاگ گیا تھا، اور اپنے پہلو میں سکون سے سوئی پری کو دیکھتے ہوئے پھر سے بے قابو ہوا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی بیوی ہے، وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ تبھی پری بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو مسکرایا۔ پری نے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو داؤد نے اسے زبردستی کھینچ کر سینے پر گرا لیا۔ داؤد، جانے دینا، سب لوگ اٹھ گئے تو کیا سوچیں گے، مجھے فریش ہونا ہے، وہ شرمیلی سے سر جھکائے بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ تھوڑے سے تھام کر سامنے کیا۔ میری جان، گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ ہے ہی کون جو کوئی کچھ بھی سوچے گا؟ اور تم بھی، کس نے کہا کہ میں تمہیں کہیں بھی جانے دوں گا؟ پریزے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہے نا؟ داؤد نے اس کے بال سنوارتے ہوئے اس کی سفید گردن پر لب رکھے۔ رزال، وہ سب مہمان تھے میرے، اور میں نے کسی کو بھی یہاں رکنے کا نہیں کہا تھا۔ قریب قریب کے لوگ تھے، اس لیے تقریباً ہوتے ہی چلے گئے، اور دیکھنا ولیمے میں پھر سے سب آ جائیں گے۔ تم ان کی فکر کیوں کرتی ہو؟ میری فکر کرو نا، دیکھو میرے لبوں پر کتنی پیاس جاگ اٹھی ہے۔ وہ بھی خود ہوتا اس کے لبوں کو چھو بولا تو پری کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا۔ داؤد نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں سے لب لگائے۔ پری کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی اس کی دھڑکنوں سے متمغن ہوئیں۔ داؤد نے اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے نازک وجود پر پوری طرح حاوی ہوا، اپنی شدتیں پوری طرح اس پر لوٹاتا ہوا وہ ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہوا۔ ولیمے کی رات واقعی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ وہی رینج رون سنہری روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، ہر طرف سفید اور آسمانی رنگ کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ فانوسوں سے چھن چھن کر گرتی روشنی ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ہر چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔
پری جب داؤد کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو محفل پر جیسے ایک خاموشی سی شہر طیری ہو گیا۔ ہلکے آف وائٹ اور سلور رنگ کے خوبصورت لباس میں پریزیں بے حد وقار اور دلکش لگ رہی تھی، جبکہ داؤد کی شخصیت کی میں ہمیشہ کی طرح روپ اور وقار کے ساتھ ایک نرمی سی مسکراہٹ شامل تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں چونکہ محبت سب کچھ کہہ رہی تھی بغیر کسی لفظ کے۔ بس منظر میں مد موسیقی چل رہی تھی، کہیں کہیں گونج رہے تھے، کہیں مبارکباد کے الفاظ، بزرگ دعاؤں میں مشروف تھے اور نوجوان خوشی کے اس لمحے کو تصویروں میں قید کر رہے تھے۔ کھانوں کی خوشبو نے محفل کو اور بھی رنگین بنا دیا تھا۔ روایتی ذائقوں سے لے کر جدید ڈشز تک ہر چیز اہتمام اور ذوق کا آئینے دار تھی۔ داؤد نے جب ہلکے سے پریزے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکر اور اپنائیت کی جھلک تھی، جسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پریزے نے بھی نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور آنے والی زندگی کے حسین خواب بھی۔ سب واپس گھر لوٹ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں پری کے حسین وجود سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس نازک سی پری پر جائز اور مکمل حق رکھتا تھا۔ اسی لڑکی کی بدولت اسے زندگی جینے کے وہ پل ملے تھے جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے۔ وہ ان پلوں کو بھرپور طریقے سے جی لینا چاہتا تھا۔ تبھی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف چلا آیا۔ اس نے اسے لٹا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے خوبصورت اور دلکش ناقوش میں کھوتا چلا گیا۔ تم بہت حسین ہو میری جان، اور اچھی بھی، وہ اس کے گالوں کو چومتا ہوا کان میں سرغوشی کرتا بولا۔ تو وہ ہنس کے بولی، اچھا آپ کو ایک ہی دن میں اتنی جلدی پتہ چل گیا کہ میں اتنی اچھی ہوں؟ داؤد نے اس کے کندھے سے اس کی کرتی سرکاتے ہوئے کہا۔ اپنے لب رکھے تھے۔ پری نے بے اختیاری آنکھیں بند کی۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم بہت اچھی ہو اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مجھ سے بدگمان مت ہونا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ بے خودی میں بولتا ہے۔ پریزے نے بھی اپنی نازک بازو اس کے گرد لپیٹ کر جسے خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔ اس لیے بھی پریزے کو لگ رہا تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والا اس کا شوہر اس کی نیکی کا صلہ تھا جو خدا نے اسے عطا کیا تھا۔ شادی کے چند روز بعد دونوں ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ داؤد بہت زیادہ سے زیادہ وقت اس کی سنگت میں گزارنا چاہتا تھا۔ شادی کے شروع ہنگامے کے بعد جب زندگی پہلی بار سکون سے سانس لے رہی تھی، تب پریزے اور داؤد ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر صرف ایک مقام تک نہیں تھا، بلکہ دو دلوں کے درمیان قربت کا آغاز تھا۔ ہلکا سا سرد دھواں، نیلے آسمان پر بکھرے بادل اور دور تک پھیلے پہاڑ، قدرت جیسے ان کے لیے ہی مسکرا رہی تھی۔ ریزورٹ کی بالکنی سے وادی کا منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ پری سفید شال اوڑے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی جب داؤد خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب خواب لگ رہا تھا نا؟ داؤد کی آواز میں نرمی تھی۔ پریزے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ خواب جو تمہارے ساتھ حقیقت بن گیا ہے۔ شام کے وقت دونوں نے جھیل کے کنارے چہل قدمی کی۔ پانی میں ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں، ہاتھوں میں ہاتھ اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انکہی دعائیں۔ ہر لمحہ یادگار بنتا جا رہا تھا۔ راتوں کے کھانے پر موم بتیوں کی مدھیم روشنی میں داؤد کی نظریں بار بار پریزے پر ٹھہر جاتی، جسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ پریزے کی آنکھوں میں جھلکتی جھجک اور محبت داؤد کے دل کو بے حد سکون دے رہی تھی۔ یہ ہنی مون سیر اور سرپاٹے کا نام نہیں تھا، بلکہ اعتماد، محبت اور ساتھ نبھانے کے وعدوں کا سفر تھا، جہاں دو زندگیاں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہی تھیں۔ سفر کی تھکان کے باوجود پریزے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کھڑکی کے باہر بدلتے منظر اسے اپنی نئی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔
داؤد برابر والی نشست پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہیں پریزے جو اب اس کی زندگی میں اس کا سکون، اس کی ہمسفر تھی، ریزورٹ میں داخل ہوتے ہی ہلکی خوشبو اور مند موسیقی نے ماحول کو اور بھی دلکشی بنا دیا۔ کمرہ کھلتے ہی سامنے شیشے کی دیوار سے نظر آتی وادی نے فریزے کو چونکا دیا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، وہ بے اختیاری بولی۔ داؤد مسکرایا، کیونکہ یہاں تم ہو۔ شام ڈھلتے ہی بادل آہستہ آہستہ پہاڑوں کے گیٹ لپیٹنے لگے۔ بالکنی میں کھڑے لوگوں دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ محبت سے بھری ہوئی تھی۔ داؤد نے نرمی سے پریزے کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی نہیں، جیسے اب یہ لفظ اس کا حق بن چکا۔ رات کے کھانے کے بعد جب کمرے میں لوٹے تو باہر ہلکی بارش ہو چکی تھی۔ شیشے پر گرتی قطریں، مدھم روشنی اور دو دلوں کی دھڑکنیں، ہر چیز ایک دوسرے میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ داؤد نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس پر کسی مہربان دل کی طرح چھا گیا۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون سے واپس آ گئے تھے۔ زندگی معلوم پر آ گئی، لیکن پری کو لگتا تھا کہ ہر گزرے دن کے ساتھ داؤد کی محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج وہ داؤد کے اٹھنے سے پہلے ہی بستر سے نکل آئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے داؤد کی پسند کا ناشتہ تیار کیا اور اسے کپڑے تیار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ پری کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تم کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں اٹھ گئی بستر سے میری جان؟ پری مسکرائی۔ ہاں، آج آپ کو آفس جانا ہے نا؟ بہت چھٹیاں کر لی آپ نے، لیکن اب آپ کو آفس جانا پڑے گا۔ داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں آفس جاؤں گا؟ میرے پاس ورکرز کی کمی نہیں ہے جو میں روز آفس جاؤں۔ میرا مینیجر سب دیکھ لیتا ہے تو میں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت اور کٹھور لہجے میں بولا۔ اسے ٹال گیا۔ پریزے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ داؤد اس سے سخت لہجے میں ڈانٹ رہا تھا۔ لیکن داؤد میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بس اور کوئی بات نہیں سنوں گا میں تمہاری۔ تمہارا کام صرف گھر سنبھالنا ہے اور میرا کام کرنا۔ اگر خوش رہنا چاہتی ہو تو مجھے خوش رکھو، بس۔ وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتا بیڈ سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے حیرت سے کھڑی داؤد کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر سارا دن گزرنے کے بعد بھی داؤد گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان سے گھر کے کام نپٹا کر خود کو موبائل میں مصروف کر چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر آیا تو اسے آتے ہی باہوں میں بھر کر محبت نچھاور کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تمہیں ایسے ہی ڈانٹ دیا۔ بس تم آئندہ خیال رکھنا کہ میرے کاروباری معاملات سے دور رہنا۔ میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور پھر تم تو میری جان ہو، میری بیوی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود کو ہلکان کرو۔ وہ اسے محبت سے سمجھاتا ہوا بولا تو پری نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ داؤد کے اس رویے پر پریشان ہو گئی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ آج گھر آئی تھی۔ داؤد آفس میں تھا اور وہ داؤد سے اجازت لینے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ ہاشم اور سنیرا سے ملنے کے بعد اس کے دل کو جیسے تسلی ملی اور چہرے کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بے شک اس کے ماں باپ اس پر جانثار کرتے تھے۔ ہاشم اور سنیرا بار بار اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے یا نہیں، تو اس نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ داؤد کے ساتھ بہت خوش ہے اور داؤد ہی اچھا ہم سفر ہے۔ میری گڑیا، میری پری، کھانا لگ گیا ہے۔ آج سب کچھ تمہاری پسند کا بنا ہے۔ کاش کہ داؤد بھی یہاں ہوتا۔ پری مسکرا دی۔ مما، اچھا ہوا کہ داؤد یہاں پر نہیں ہے، مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میں بہت دنوں بعد آئی ہوں اور اب رات یہیں رکوں گی۔ میں نے داؤد سے پوچھ لیا ہے۔ سنیرا نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیسے ہی اس نے بریانی پلیٹ میں ڈالی تو باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تبھی ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، وہ باہر داؤد صاحب آئے ہیں۔
हाशिम ने मुलाजिम को बुरी तरह घूरा। दाऊद साहब आए हैं तो उन्हें अंदर बुलाओ ना, मुंह उठाकर भागे क्यों आए हो? लेकर आओ उन्हें अंदर। मुलाजिम वापस दौड़ गया, जबकि मुंह खोले हैरत से जुनैरा की जानिब देख रही थी। तभी दाऊद मुस्कुराता हुआ सबको सलाम करता हुआ परी के बराबर में बैठ गया। दाऊद, आप तो ऑफिस जाना था ना, आपने बताया नहीं कि आप घर आएंगे? अगर बता देते तो हम साथ में ही आ जाते ना। दाऊद ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, मैं बता देना चाहता था, लेकिन मैं घर में फिर अकेला रहकर क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँ और फिर हम घर चलेंगे। लेकिन दाऊद, मैं आज रात अम्मी के पास रुकना चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। इसके लहजे में इल्तिजा थी, जिसे दाऊद ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, अकेले रहने की आदत अब नहीं रही। तुम नहीं होगी तो घर काट खाने को दौड़ेगा। हाशिम और सुनहरा ने नजरें चुराता हुआ बोला। वे दोनों मुस्कुरा दिए और सुनहरा ने बेटी के हाथ पर हाथ रखा। बेटा, दाऊद ठीक कह रहा है। शादी से पहले तो वो अकेला रहता था ना, लेकिन अब तुम्हारे वजूद से उस घर में रौनक आ गई है। तो बेटा, बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तुम खाना खाने के बाद दाऊद के साथ चली जाना और फिर दाऊद तुम्हें फिर कभी लेकर आएगा। और तुम्हें खुश देखकर सच में हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि हमारी बेटी बस अपने घर में खुश रहे। परीज़े ने खामोशी से सर झटक दिया। वो बिस्तर पर लेटी थी जब दाऊद उसके बराबर आकर लेटा और आते ही उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझसे नाराज़ हो मेरी जान? परी ने जवाब में खामोशी इख्तियार की थी, जबकि दाऊद ने उसकी पुश्त पर उंगलियों से जैसे गिटार बजाया। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दिन तो गुजार लेता, लेकिन रात गुजारना मुश्किल हो जाता। वो अपनी गुर्बत से उसे पिघला रहा था और वह पिघल रही थी। उसके लबों और सांसों की गर्माहट उसकी गर्दन और कंधे को झुलसा रही थी। वो सरगोशी में उसे अपनी बेचैनियों की दास्तां सुना रहा था। एक लड़की को अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत और वफाफे के सिवा क्या चाहिए होता है, और दाऊद भी उसे मोहब्बत ही तो दे रहा था, और वो उसकी मोहब्बत में खुद को जैसे फना कर रही थी। उसे इतनी मोहब्बत करने लगा था कि एक रात भी उसके बगैर गुजारना जिससे नामुमकिन हो गया था। अगली सुबह ही उसे जमाल का बुलावा आ गया था और वह सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। हाँ दाऊद, मुझे ये बताओ, क्या सूरत हाल है शादी करके? कैसा लग रहा है तुम्हें एक हसीन लड़की की गुर्बत में और इतने शानदार लाइफस्टाइल के साथ? दाऊद की आंखें सुर्ख हो गई थीं। जमाल साहब, मैं बहुत खुश हूँ। परीज़े के साथ एक बहुत अच्छी लड़की है और सादे दिल के मालिक भी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। प्लीज़ खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, मगर अब इस लड़की के लिए मांगता हूँ। जमाल हंसने लगा। तुम्हें एक लड़की के हुस्न ने पागल कर दिया है। मजनू हो गए हो, मजनू। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से मेरी लाइफ सेट हो गई। मुझे घर, गाड़ी और सबसे बढ़कर इतनी अच्छी बीवी मिल गई। दाऊद सर झुकाए खुश लहजे में बोला था, जबकि जमाल मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें याद है ना तुमसे किस वादे पर यह शादी की थी? वरना मेरे 15 लाख मुझे दे दो और अपनी इस हसीन बीवी के साथ ऐश पर जिंदगी गुजारो। तुम अपने घर और मैं अपने घर। दाऊद ने लब भी लिए। ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। जमाल एक बार फिर से मुस्कुराया। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी एक लड़की के लिए इतनी बड़ी सज़ा काटो। जो कहा है बस वही करो। इस लड़की को जितना भी जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर कर सकते हो करो। उसे इतना मारो कि उसके जिस्म पर पड़े नीले निशान उसका बाप देखे तो चीख उठे, और उसकी चीखें जमाल अहमद के दिल में सुकून की वजह बने, और उसके बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और अगर मैं ये सब ना करूं तो? दाऊद सरकश लहजे में बोला। तो जमाल ने उसे गिरेबान से जकड़ लिया। तो फिर मेरे 15 लाख कल शाम तक वापस कर देना। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाश गली के कुत्तों को खिला दूंगा, या फिर तुम्हारी हकीकत खोलकर हाशिम के सामने रख दूंगा, और फिर तुम्हारा जो हश्र वो करेगा वो उससे भी कई बुरा होगा।
اور تمہیں اپنی پیاری بیوی سے بھی تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ داؤد نے اب کی بار خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے محض سر جھکا لیا۔ داؤد نے بے بسی سے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ میں ایک دم سے اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ جمال کمینگی سے ہنسا۔ ٹھیک ہے، مگر آج سے شروع کرتے۔ داؤد خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ دن بھر آوارہ گردی کرنے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو پریزے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں تھے آپ؟ کال بھی پک نہیں کی میری، آفس بھی فون کیا تھا میں نے، آپ نہیں تھے۔ داؤد نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور پھر زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں میرے گھر میں ہونے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ میں کہاں بھی جاؤں میری مرضی، آفس، بس ایک بات کو لے کر میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہوں۔ میرا کام میری مرضی، مجھے جیسا ٹھیک لگے گا میں کروں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ اس کے خاردار انداز پر پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ آفس نہیں جا رہے ہیں تو مجھے اماں کی طرف لے جائیں۔ داؤد نے اسے بری طرح بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اس دن بھی منع کیا تھا نا، آج پھر گھر جانا ہے۔ ایسا کرو، پیکنگ کرو اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ داؤد نے جس انداز میں بات مکمل کی تھی، پری دنگ رہ گئی، گویا پتھر کی ہو گئی۔ تبھی داؤد کچھ شرمندہ ہوا۔ ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی امی کے گھر سے آئی ہوں اور پھر سے وہاں جانے کا دورہ پڑ گیا۔ داؤد کے چہرے پر خطرناک ناگواری تھی۔ پریزے کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ داؤد کو آخر ہوا کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، گھر پر ہی رہو اور گھرداری سیکھو، بس بہت ہو گیا۔ فوراً بعد ہی حکم بھی دے ڈالا۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ پری تو ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ داؤد نے اسے اپنی سختی سے بات کی۔ آنے والے دنوں میں یہ سب درگزر کرنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ داؤد کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے سے دھاڑنے لگتا۔ اس کے کہیں بھی آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ انتظار کرتی کہ کہیں اس کو اپنے رویے پر بیشمانی ہو اور وہ اسے باہوں میں بھر کر محبت لٹائے، لیکن محبت کی بجائے وہ رخ پھیر کر سو جاتا اور گھر کے سارے کام اس کے ذمے ڈال دیے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ پری کے سو جانے کے بعد وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا، آنکھیں تکلیف کی شدت سے سرخ ہو جاتی، لیکن وہ بھی نہ جانے کون سی مٹی کی بنی تھی۔ سب کچھ چپ چاپ سہتی اور جب فون پر ماں سے بات کرتی تو داؤد کی شکایت کرنے کے بجائے خود کو اتنا حساس ظاہر کرتی کہ وہ بھی دنگ رہ جاتا۔ سنو، آج میرے کچھ دوست ڈنر پر آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر لینا اور کھانا اچھا بنانا۔ آج ناشتے پر پھر نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ پری کو بھی غصہ آ گیا۔ گھر پر کھانا بناؤ؟ میں نوکر لگی ہوں، باہر سے نہیں منگوا سکتے؟ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باہر سے کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جو تم نہیں بنا سکتی؟ نہیں بنا سکتی؟ آپ بھول گئے ہیں کیا میں ہاشم علی کی بیٹی ہوں؟ داؤد نے اسے گھورا۔ تو تم بھی یاد رکھو، میں ہاشم علی کا داماد ہوں، وہی کرو جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ منہ کھولے اس کی سنتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنا کوٹ اتارتا گھر سے نکل گیا۔ پورا دن محنت کر کے اس نے مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے تھے اور میٹھے کے لیے 3-4 ڈشز الگ سے بنائی تھی۔ وہ آج ہر صورت اپنے اور داؤد کے درمیان کی سختی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سارا دن وہ کس طرح ہلکا ہو کر کھانا پکانے میں لگی تھی، داؤد کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے لٹھ مار انداز میں اسے دیکھتے ہی اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور خود بھی بیٹھا۔ مہمان نہیں آئے اور بہت لیٹ کر دیا آپ نے آنے میں؟ داؤد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ آج نہیں آ رہے، ان کا پلان کینسل ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ داؤد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں آنا تھا ان کو، نہیں آئے۔ اب تم مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سختی سے داؤد کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارے لیے میری ذات
صرف مذاق بن کر رہ گئی ہے؟ میں نے اتنی محنت کر کے سارا دن لگا کے کھانا بنایا اور تم بجائے مجھ سے میرا حال پوچھنے کی لاپرواہی سے کہہ رہے ہو کہ وہ مہمان نہیں آئیں گے۔ اگر نہیں آ رہے تھے تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ داؤد نے جواب اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک دم سے اسے صوفے پر دھکا دے دیا۔ آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے اور وہ شکستے قدموں سے سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر پری کی آنکھوں کی بے یقینی اور اس کی دبی دبی سی سسکیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے تکلیف دینے کے بعد خود کس قرب سے گزرا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو وہ رخ موڑے سو رہی تھی۔ وہ گہری نیند لیتا اس کے برابر آ کر لیٹ گیا۔ دلی دل میں اس کا شکر ادا کیا کہ وہ جلدی سو گئی تھی، ورنہ اس کی نظریں اور خاموشی سوالوں سے وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ جاتا۔ اچانک اس کی نظر پری کے بازو پر پڑی تو اس کا دل جیسے مٹی میں آ گیا۔ اس کا بازو بری طرح جلا ہوا تھا اور اس لڑکی نے شاید اس پر کوئی مرہم بھی نہیں لگایا تھا۔ اس نے بے اختیاری زخم کو چھو کر محسوس کرنا چاہا تو وہ نیند میں بھی سسک اٹھی اور بے اختیار آنکھیں کھول کر اپنے سامنے داؤد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس لمحے نرمی تھی۔ پری، تمہارا ہاتھ جل گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اور تم نے کچھ لگایا کیوں نہیں اس پر؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا تڑپ اٹھا۔ پری نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمدردی کی، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ داؤد نے بنا کچھ کہے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ جس لڑکی سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنے کے باوجود اسے تکلیف دینا، اور وہ بھی بنا کسی غلطی یا قصور کے، اسے ہمیشہ پشیمان ہی رہتا۔ پری کے آنسو بہنے لگے۔ داؤد نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چومے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت ناانصافی کی تمہارے ساتھ۔ مرد ہو کر بھی وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے رو پڑا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اب میں تمہیں حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے تم سے دھوکے سے شادی کی ہے، اور میرا ہاشم صاحب سے ملنا، تمہارے گھر ڈنر بنانا، تم سے ملاقاتیں کرنا، تعلقات بڑھانا، یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت تھا۔ پری نے آنکھیں بہلا کر سامنے بیٹھے داؤد کو دیکھا۔ اسے لگا کہ داؤد شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائی، بس اسے سن رہی تھی۔ دیکھو داؤد، میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں 15 لاکھ کا قرضہ معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ جمال نے حیرت انگیز بات کرتے ہوئے شرط رکھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جمال نے اسے توجہ سے دیکھا۔ تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس سے میں چاہوں گا، اور پھر تم اس کے ساتھ وہی کرو گے جو میں چاہوں گا، کرو گے؟ داؤد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں کیسے شادی کر دوں؟ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، شادی بہت ذمہ داری ہے۔ جمال نے ہنستے ہوئے اس کی پشت پر تھپکی دی۔ تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میں کروں گا نا سارا انتظام۔ تمہیں ایک امیر کبیر بزنس مین اور عالی شان اور لائف سٹائل لے کر، اور تمہاری شادی کے بعد سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، وہ رازداری سے بولا۔ اس نے مزید وضاحت دی تو داؤد سوچ میں پڑ گیا۔ جمال کا کام کرتے رہنے سے اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ داؤد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ تو بچپن میں ہی گزر گیا تھا۔ ماں نے جیسے تیسے کر کے اسے تعلیم دلوائی تھی، اور میٹرک کے بعد اس نے اپنے بلبوتے پر ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ وہ ان پڑھ سڑک چھاپ نہیں تھا۔ 2 سال پہلے ماں کے گزر جانے کے بعد وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اسے جاب کی بہت سخت ضرورت تھی، لیکن بڑے بڑے جگہوں پہ بھی بنا سفارش کے جاب کے بعد بھی جاب کہاں ملتی تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی وہ کر ہی لیتا، لیکن سامنے بیٹھے امپائر کے مالک تجربہ مانگتے تھے، اور تجربہ وہ کہاں سے لاتا؟
ابھی تو تعلیم مکمل کی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں جمال آیا۔ اس نے کاروبار کرنے کے لیے جمال سے 15 لاکھ کا قرضہ لیا، لیکن کاروبار شروع کر سکے، اور پھر جیسے ہی وہ ترقی کرتا تو جمال کا سارا پیسہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا۔ لیکن قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ کاروبار تو نہ چلا، لیکن جمال اس کے گریبان تک پہنچ گیا۔ اسے ہر حال میں پیسے چاہیے تھے، اور وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ ٹھیک ہے، میں ہاشم صاحب کی بیٹی سے شادی تو کر لوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ آپ کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک وفادار ہیں جو آپ کا کام آرام سے کر دے گا۔ جمال نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا۔ نہیں، تم بہت ہینڈسم ہو، اور لڑکیاں ایسی ہی صورت، ایسی ہی وضاحت پر مرتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہاشم اور اس کی بیٹی کو ضرور پٹا لو گے، اور پھر پڑھے لکھے بھی ہو، انگلش بولنا خوب آتا ہے تمہیں، تو وہ لوگ تم پر آسانی سے بھروسہ بھی کر لیں گے۔ جمال نے وجہ بتا دی۔ اور اگر میں یہ کام کرنے سے انکار کر دوں تو؟ جمال مسکرایا۔ تو پھر 2 دن کے اندر مجھے 15 لاکھ واپس کر دیں، ورنہ تیسرے دن تمہاری لاش کسی مردہ خانے میں ملے گی، لاوارث۔ داؤد کو سانپ سونگھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہاشم صاحب کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جمال کی آنکھوں میں جیسا خون اتر آیا تھا، اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ہاں، اب تو میرا اتنا بڑا کام کرو گے تو حقیقت جاننا تو تم پر لازم ہے۔ 2 سال پہلے ہاشم نے اپنے کچھ بندوں کے ذریعے میرا کاروبار کا جو مال تھا وہ پکڑوا دیا تھا، اور میرا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ ڈیلنگ اس کے ہی ایک ریسٹوران میں ہو رہی تھی، اور اس کے بندوں نے غداری کی میرے ساتھ، لیکن اب میں اپنے اس نقصان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی بے حد لاڈلی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی بیٹی سے شادی کر کے اتنا اسے ٹارچر کرو کہ وہ برباد ہو جائے، گڑ گڑائے، مجھ سے معافیاں مانگے۔ وہ خباثہ سے ہنسا تھا۔ داؤد گہری سوچوں میں گم جمال کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو پری نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا، جو اس کے سامنے بیٹھا سچائی بیاں کرنے کے بعد اب سر جھکائے ہوئے تھا۔ داؤد کی میٹھی باتیں اور اس کی ہی قربت کو وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی، مگر وہ تو سب کچھ برباد کر دینے کے لیے آیا تھا، ارادے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن سامنے بیٹھا شخص اس کی پہلی محبت تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اتنی ہمت کرتے ہوئے داؤد کے ہاتھ تھام کر سامنے آئی۔ تم نے ادھورا کام کیا ہے داؤد، اٹھو، مجھے مارو، مار مار کر میرا جسم نیلا کر دو، اور پھر طلاق دے کر میرے باپ کے دروازے پر پھینک دو۔ تمہارا 15 لاکھ کا قرض بھی معاف ہو جائے گا، اور تمہاری باقی کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ زبان سے تو روز میری روح کو چھلنی کرتے آئے ہو، تو اب ان ہاتھوں سے بھی کرو۔ مارو، مجھے جتنا مار سکتے ہو مارو، وہ چلاتے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ داؤد نے زبردستی اسے اپنی پناہ میں سمیٹ لینا چاہا، لیکن وہ بری طرح مچلتے ہوئے اسے دور ہوئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں داؤد، آج کے بعد مجھے کبھی بھی ہاتھ مت لگانا۔ وہ نفرت سے بولتے ہوئے اس سے دور ہوئی تو داؤد کا دل جسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو پریزے، میں تمہاری زندگی میں دھوکے سے شامل ضرور ہوا، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں نے ہر لمحہ تم سے محبت کی ہے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے بعد تمہیں بہت دور لے کر جاؤں گا۔ بس جمال کا قرضہ ادا ہو جانے کی دیر تھی، اور پھر میں تمہیں ہر حقیقت کبھی نہیں بتاتا۔
میں تمہیں بہت خوش رکھنا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میری جاب بھی نہیں ملی۔ لیکن میں نے ہر لمحہ صرف تم سے محبت کی ہے۔ تمہیں تکلیف دینے کے بعد میں خود بھی تو اسی اذیت سے گزرا ہوا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پری نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ داؤد پشمان سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ پری کی بات سنتے ہی ہاشم کا خون کھل اٹھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے گھر آ پہنچے تھے۔ پری روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ ہاشم صاحب نے نفرت سے داؤد کی جانب دیکھا اور پھر اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ دیا۔ تم مجھ سے مقابلہ کرتے ہو؟ یہ جمال سے کہتے اگر مرد تھا تو مرد بن کر مقابلہ کرتے۔ اتنی ساری پلاننگ کرنے کی کوئی کیا ضرورت تھی؟ اور میری بیٹی کو تکلیف دے کر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ میں تم کو سب چھوڑ دوں گا، تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ نفرت اور غصے سے چلائے تھے۔ داؤد نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تبھی پری کا سر بری طرح چکرایا اور وہ ہاشم صاحب کے سینے سے لگی حواس ہو بیٹھی۔ ہاشم صاحب پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بار بار اسے اٹھا رہے تھے، جبکہ داؤد نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس کے گھر سے نکل گئے۔ داؤد خالی نظروں سے دیکھتا بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی فیملی ڈاکٹر نے پری کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد زنیرہ کو پری کے امید سے ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ زندگی اسے نئے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ تو وہیں داؤد وہ بے خشتہ حالت میں جمال کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ میں اب مزید یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اسے بہت تکلیف دے چکا ہوں۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے بھی یہ نکاح ہوا مگر ہوا تو ہے نا۔ میں اسے اپنی بیوی مانتا ہوں اور میں اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے تم میرا سر ہی کیوں نہ قلم کر دو۔ اور تم ہاشم صاحب کو بہت غلط جج کر رہے ہو۔ اتنے کمزور ہرگز نہیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس کی تکلیف پر تڑپ ضرور رہے تھے، مگر انہیں گرانا اور پھر ہرا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا ہوا جمال کا خون گرم ہو گیا تھا۔ وہ غصے کے مارے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری نیت پر کھوٹ آ گیا تھا داؤد، جو تم نے میرا کام پورا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بیٹی کو جسمانی ٹارچر کرو، اور تم تو اسے بیوی بنا کر اس پر اپنی محبتیں لٹاتے پھر رہے ہو۔ اگر اسے جسمانی ٹارچر کیا ہوتا تو وہ ضرور اپنے باپ کو بتاتی اور وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا وہ پریشان نہ ہوتا؟ جمال کا غصہ سوا نیس پر تھا، جبکہ داؤد سر جھکائے ہوئے تھا۔ جو بھی ہو، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ کمال نے دانت پیستے ہوئے اپنے آدمیوں کو خاص اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ بھوکے کتوں کی طرف داؤد پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور جمال کو گرفتار کیا گیا اور اس کے آدمیوں کو بھی۔ ہاشم نے ایک نظر داؤد کو دیکھا جو زخمی حالت میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ پولیس کے آدمی داؤد کو گھسیٹ کر لے جانے لگے تو ہاشم نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روکنے کا، اسے چھوڑ دو، یہ میرا داماد ہے اور یہ بے قصور ہے۔ جمال کے کالے کارناموں کے بارے میں نہیں جانتا۔ سب کے جانے کے بعد داؤد سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں مجبور تھا۔ ہاشم نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ سب جانتا ہوں، میری بھی مجبوری۔ میری پریزے تم سے بہت محبت کرتی ہے اور اب تو وہ… اس سے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ داؤد نے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائے۔ گھر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ داؤد یہ سنتے ہی اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ہاشم نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے دل بڑا کیا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوتا؟ تو انہوں نے اس کا جھوٹ معاف کر کے اسے ایک موقع دیا ہے۔ گھر جانے سے پہلے داؤد کی اسپتال سے مرہم پٹی کروائی گئی اور جب وہ پری کے گھر پہنچ کر کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی منتظر ملی۔ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھی نا؟ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں ٹارچر کیا۔ وہ اسے دیکھتی اسے الگ ہوئی۔ جانتی ہوں میں سب کچھ جھوٹ تھا، ساری شان و شوکت جھوٹی، لیکن یہ محبت سچی ہے جو مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتی۔
परी की बात पर दाऊद का दिल जोर से धड़का। मुझे इस शान शौकत की कोई हवस नहीं। मैं अपने शौहर के साथ किसी भी हाल में खुश रह सकती हूँ। वो सच कह रही थी, जिसकी गवाह उसकी आंखें भी थी। दाऊद का दिल खुशी से भर गया था। उसने परीजे को गले लगाकर भींच लिया। एक और खुशी की खबर है दाऊद। परी ने उसकी आंखों में देखा। बाप बनने वाले हैं आप? दाऊद ने बेयकीनी में उसे देखा, लेकिन परी की आंखों की चमक उसे बहुत कुछ बयां कर रही थी। दाऊद ने उसकी पेशानी चूमते हुए उसे फिर से बाहों में भर लिया था। मेरी जान, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। देखना, मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं जल्द से जल्द अच्छी सी जॉब कर ढूंढूंगा। परी ने उसके गाल को छुआ। मुझे आप पर पूरा यकीन है। दाऊद मुस्कुराया। वो वाकई उसका कीमती एहसास थी, जो उसकी बीवी की सूरत में उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन अब उसकी जान बन गई थी।